प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीजू टीवी, आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 43 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए वर्शिप, टीचिंग्स और सरमन्स के जरिए बरकत को रिसीव कर सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशन को देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 145 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी क्राइस्ट मील सैक्रिफाइस, मसीह नजर की कुर्बानी। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट मील सैक्रिफाइस यानी मसीह नजर की कुर्बानी का मुकाशवा बताएं कि इस कुर्बानी में पुराने अहदनामा में मसीह का अक्स पाया जाता है और नजीर की खिदमत में नजर की कुर्बानी में मसीह का अक्स, इसके बारे में बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्मुल मसीह में मसीह नजर की कुर्बानी में मसीह का नजर की कुर्बानी का तपावन गुजरानते वक्त मसीह ने रूल कुदस का जिक्र किया, इसका क्या मायनी है ये बताएं। और अपनी बाबत और कलीसिया में खुशबू के तौर पर मोहब्बत की असलाह क्या है जो मसीह नजर की कुर्बानी में है। नाज़रीन, अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का बाकायदा आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। 5वां बाब दूसरी आयत, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिद खुदा की नजर करके कुर्बान किया। अहबार दूसरा बाब पहली आयत से, अगर कोई खुदामंद के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन है लाए और तेल मिले हुए मैदा में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नजर की कुर्बानी की यादगारी के तौर पर मज़बा के ऊपर जलाए। यह खुदामंद के लिए राहत अंगेज खुशबू की आतशीन कुर्बानी होगी। और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदामंद की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। ज़बूर 22 और उसकी 14वीं आयत, मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानिद हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। इब्रानियों 10वां बाब 5वीं आयत, इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। आमीन। पर सेमन बिलीवर क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को देख रहे हैं और फंक्शन क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, क्राइस्ट का तजस्सुम मरना, दफन होना, जी उठना, बाप के दाहिने हाथ बैठा हमारी शफायत करता है, सेकंड कमिंग में आने वाला है, 1000 साल बादशाही, अदालत और अब्दियत के बारे में लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग मील सैक्रिफाइस, मसीह नजर की कुर्बानी और पिक्स मील ऑफरिंग के हवाला से जब मसीह यीशु ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की तो सारी कुर्बानियां जो शरीयत के अंदर थी, अहबार की किताब के अंदर, वो यीशु मसीह के अंदर पूरी होगी।
یعنی سوکھنے کی قربانی، نظر کی قربانی، سلامتی کی قربانی، خطا کی قربانی، جرم کی قربانی، یہ ساری قربانیاں یسوع مسیح میں پوری ہوئیں۔ جب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہم تمام قربانیوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو اس میں مسیح یسوع کا عکس ان قربانیوں میں نظر آتا ہے، اور نظر کی قربانی، میل سیکریفائس یا میل آفرنگ کے اندر بھی یسوع مسیح کی ذات اس آفرنگ کے اندر، اس سیکریفائس کے اندر ہمیں دکھتی ہے۔ جس طرح یسوع مسیح جرم کی قربانی، اس نے ہماری جانوں کے لیے کفارہ دیا، تو وہ ہماری سوکھتی قربانی بھی ہے، نظر کی قربانی بھی ہے، سلامتی کی قربانی بھی ہے، خطا کی قربانی بھی، جرم کی قربانی، اور تمام قربانیوں کے حوالے سے الگ الگ سیکریفائس کا، قربانی کا ذکر کرنے کا مقصد کہ ہم ان قربانیوں میں یسوع مسیح کی ذات کو دیکھیں۔ تو نظر کی قربانی کے اندر ہمیں کرائسٹ کی ذات عکس کے طور پر نظر آتی ہے، اور یسوع مسیح کی صلیبی موت میں یہ قربانی پوری ہو جاتی ہے۔ مگر جب احبار کی کتاب میں نظر کی قربانی کا ذکر ہے تو ہمیں مفصل اس کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم جب کرائسٹ کی صلیب کے اندر نظر کی قربانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ ساری شریعت، ساری شرع جو نظر کی قربانی کے حوالہ سے احبار دوسرے باب میں لکھی ہے، ہمیں جب اس کا ادراک ہے تو ہمیں یسوع مسیح اس کے اندر نظر آتا ہے۔ اور احبار کی کتاب کے اندر جب یہ آیات پڑھی گئیں کہ جب کوئی نظر کی قربانی کا چڑھاوا لے کے آئے تو وہ تمام اناج کے اندر سے میدا لے کے آئے اور اس میں تیل ڈال کر اور اس کے اوپر لبان رکھ کے اور پھر ساتھ نمک رکھ کر اس طرح وہ قربانی کو نظر کی قربانی کے طور پر لائے۔ جب افسیوں 5ویں باب کے اندر پالوس رسول ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی اور اپنے آپ کو خوشبو کے طور پر نظر کی قربانی کے طور پر قربان کیا۔ تو وہاں پر پالوس جو مسیح کی صلیب کا ذکر کرتا ہے، نظر کی قربانی کا ذکر کرتا ہے، تو پہلے ہمیں احبار کی کتاب کے اندر نظر کی قربانی کے چڑھاووں کے اندر یہ تعلیم ملتی ہے کہ یہ قربانیاں میٹ آفرنگ نہیں ہوتی تھی بلکہ میل آفرنگ، یعنی وہ خوراک، وہ کھانا جو بنی اسرائیل کھاتے تھے، یعنی وہ روٹی، گردہ یا میدا کی چیزیں جو پکی ہوتی یا تلی ہوئی ہوتی تھی ان کو وہ لے کر آتے۔ تو اس میں شرح یہ تھی کہ اگر یہ چڑھاوا میدے کا ہے، یعنی اس گندم میں سے جو میدا تیار کیا گیا ہے روٹی بنانے کے لیے، تو صرف میدا لے کے جو نظر کی قربانی کے طور پہ آنا ہے تو لکھا اس کے اندر تیل ملایا جائے، پھر پیتل کے مذبح کے اوپر اس کو گزرانتے تھے، اور اس میدے کے اندر جو تیل ڈالا جاتا تھا پھر اس کے اوپر لبان رکھا جاتا اور پھر نمک کا عہد بھی باندھا گیا، یعنی بائبل مقدس کے اندر لکھا تیری نظر کی تمام قربانیوں کے ساتھ اپنی ہر ایک نظر کی قربانی کو نمکین بنانا، یعنی وہ جو نمک کا عہد باندھا گیا ہے، یعنی ہر سیکریفائس جو نظر کی ہوگی، میل آفرنگ، اس کے ساتھ نمک بھی چڑھایا جائے گا۔ اور جب میدا کے اندر تیل ڈال کر اور پھر اس کے اوپر لبان رکھا جاتا تو لکھا پھر تو نے اپنی مٹھی بھر کر اس لبان کے ساتھ جو نظر کی قربانی ہوگی اس کو پیتل کے مذبح کے اوپر آتشین قربانی کے طور پر اس کو جلا دینا، اور باقی جو نظر کی قربانی بچے گی وہ ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کا حصہ ہوگا۔ تو یہ نظر کی قربانی جو میدے کے طور پر لائی جاتی اور اس کے اندر تیل ڈالا جاتا، لبان اس کے اوپر رکھا جاتا اور مٹھی بھر کر اس کو پیتل کے مذبح کے اوپر آگ میں جلایا جاتا اور اس کے ساتھ نمک بھی چڑھایا جاتا۔ اور پھر لکھا اگر میدے کی روٹی تنور کے اندر پکائی جاتی اس کے اوپر بھی تیل ڈالا جائے اور یوں وہ چڑھاوا نظر کی قربانی کا خدا کی حضوری میں گزرانا جاتا، اور اگر وہ روٹی توے کی بنائی جاتی تو اس کے ٹکڑے کیے جاتے اور اس کے اوپر بھی تیل ڈالا جاتا اور خدا کی حضوری کے اندر ٹکڑے آتشین قربانی کے طور پر گزرانے جاتے۔ اگر وہ چڑھاوا کڑائی کے اندر تلا ہوا ہوتا تو وہ بھی تیل کے اندر تلا جاتا اور پھر اس کو بھی یادگاری کے طور پر خدا کی حضوری کے اندر رکھا جاتا۔ تو یوں یہ چڑھاوے جو اناج کے حوالہ سے تھے، جو میدا کے حوالہ سے تھے، جو تنور کی پکی ہوئی روٹی کے حوالہ سے تھے، جو توے کی روٹی
کے حوالہ سے تھے یا کڑائی کا جو وہ چڑھاوا تھا، یہ یادگاری کے طور پر ایک پورشن وہ خدا کی حضوری میں گزرانا جاتا، مگر باقی وہ ہارون کے بیٹوں کے لیے وہ خوراک ہوتا اور یہ پاک ترین حصہ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا۔ تو یوں خدا کے لوگ کاہن جو تھے یہ ان کے حصے کے اندر نظر کی قربانی کا باقی حصہ آ جاتا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا کہ وہ جو لبان رکھا جاتا میدے کے اوپر اور مٹھی بھر کر وہ گزرانا جاتا، تو یہ مٹھی بھر کا مطلب تھا کہ یہ دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ خدا کی حضوری میں گزارنا جاتا۔ اور لکھا ہے کہ خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا، جس طرح سوکتی قربانی کی راحت انگیز خوشبو لی جاتی، اسی طرح نظر کی قربانی کے چڑھاووں کی بھی راحت انگیز خوشبو خدا لیتا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تو بے خمیری روٹی گزرانا، یعنی خمیر کے ساتھ یہ میدا کی روٹی نہ گزرانا۔ تو خمیر یہاں پر گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر لکھا تو ساتھ نمک کو گزرانا، تو نمک جو گزرانے کا مقصد تھا کہ کوئی یہ مکمل طور پر پاکیزگی کے ساتھ صرف خدا کے لیے گزرانی جائے۔ اور یہ نمک کا عہد یہ فرینڈشپ کو ظاہر کرتا تھا، یعنی نظر کے طور پر خدا کی حضوری میں یہ گزرانا جاتا۔ اور پھر لکھا ہے تو خمیر کو یا شہد کو مذبح کے اوپر نظر کی قربانی کے طور پر نہ چڑھانا، مگر خمیر اور جو شہد تھا یہ پہلے پھلوں کے طور پر تو گزرانا جاتا تھا، مگر نظر کی قربانی کا چڑھاوا اس کے اندر شہد چڑھانا منع تھا اور خمیر کو بھی چڑھانا منع تھا۔ تو یہ بے خمیر روٹی کا گدا یا تنور کے اندر پکی ہوئی روٹی یا توے کی پکی ہوئی روٹی یا کڑائی کے اندر تلا ہوا ہوتا یا میدا لے کر گزرانا جاتا۔ اور جو لبان کے ساتھ مٹھی بھر کر جو پیتل کے مذبح کے اوپر کاہن گزران تھے، تو اپنی مٹھی کے اندر وہ حصہ جو لبان جس کے اوپر ہوتا وہ گزرانا جاتا۔ اور لبان کا ہم بائبل مقدس کے اندر ذکر پڑھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو سونا مور لبان پیش کیا گیا۔ تو لبان یسوع مسیح کی ورشپ کو ظاہر کرتا ہے، اس کی پرستش کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب جب یہاں پر لبان گزرانا جا رہا ہے نظر کی قربانی کے طور پر، تو اس کا مطلب ہے کہ مٹھی بھر کر یعنی دل کے ساتھ روح سچائی سے اس کی ورشپ کرنا، وہ جو نظر کا حصہ جو خدا نے بلیسنگ دی ہے اس کو گزرانا۔ تو یہ چڑھاوے جب بنی اسرائیل کے لوگ لے کر آتے تو کچھ حصہ جو گزرانا جاتا خدا کی حضوری میں اور خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا، مگر باقی جو نظر کی قربانیوں کے چڑھاوے باقی بچتے تھے ہارون کاہن اور اس کے بیٹوں کی خوراک ہوتے، اور یہ نہایت پاک ترین حصہ جو تھا یہ کاہنوں کو حصے میں آتا، ان کے حق میں ہوتا۔ مگر ہارون کے بیٹے جو خود نظر کی قربانی لاتے تھے، جس طرح وہ دائمی سوکتی قربانی صبح شام لاتے تھے، تو اسی طرح یہ دائمی نظر کی قربانی بھی صبح شام ہارون اور اس کے بیٹے لے کر آتے تھے۔ مگر اس کے اندر ہارون کے بیٹے اپنا حصہ نہیں لیتے تھے، مگر یہ سارا کا سارا نظر کی قربانی کے طور پر صبح شام یہ خدا کی حضوری میں چلایا جاتا اور راحت انگیز خوشبو خدا لیتا۔ تو ہمارے پاس جو تعلیم واضح ہوتی ہے اس نظر کی قربانیوں کے اندر، جو خدا اپنے لوگوں کو خوراک دیتا تو اس کا وہ چڑھاوا بھی مانگتا۔ تو نظر کے طور پر وہ خوراک، وہ کھانا جو وہ کھاتے تھے لے کر آتے تھے، اس کے ساتھ وہ تپامن بھی لے کر آتے تھے۔ گنتی کی کتاب کے اندر ہمیں 28ویں باب کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب نظر کی قربانی کا چڑھاوا لاتے تو اس کے ساتھ وہ مے کا تپامن بھی لے کے آتے۔ تو یہ تپامن کا معنی جو ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لیکوڈ چیزیں، یا تو پانی بھی ہو سکتا ہے، مے بھی ہو سکتی ہے، تو ان کو بھی وہ نظر کے چڑھاوے کے ساتھ گزرانتے تھے۔ یعنی نظر کا چڑھاوا جو خوراک ہوتی ایک انسان کی، اس کو گزرانا جاتا، اور اس کے ساتھ پانی جو تپاون کے طور پر گزرانا جاتا وہ لے کر آتے۔ اور بائبل مقدس کے اندر داؤد نے ایک دفعہ اپنے سورماؤں کو، فوجیوں کو یہ کہا کہ وہ بیت لحم کے پانی کو آ کر لے کے آئے۔ تو وہ اس وقت فلسطینیوں کے ملک کے اندر تھا، تو وہ اپنی جان کو مشکلوں کے اندر ڈال کر وہ گئے اور وہاں پر جا کر اس کنویں کا پانی لے کر داؤد کے پاس لے آئے۔ تو داؤد کے پاس جب پانی لے کے آئے تو داؤد نے اس پانی کو پھر نہ پیا، بلکہ اس نے خدا کی حضوری میں تپامن چڑھا دیا، یعنی اس کی
سیکریفائس دی واٹر سیکریفائس، یہ ایسا تپامن ہے جو خدا کی حضوری میں جو انسان زندگی کے طور پر اپنے لیے استعمال کرتا ہے تاکہ وہ پانی سے اپنی پیاس بجھائے، تو یہ تپامن بھی اس نے خدا کی حضوری میں گزارنا۔ اور بائبل مقدس کے اندر جو گنتی کی کتاب کے اندر ہے کہ میدے کے ساتھ وہ تپامن جو چڑھایا جاتا وہ مے کا تپامن بھی لے کے آتے۔ تو جب ہم کرائسٹ کی ذات کے اندر نظر کی قربانی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سیکریفائس جو کرائسٹ ہے وہ ہماری زندگی کی روٹی ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تو اس کے حوالہ سے زبور 40 کے اندر پہلے ہی ذکر آ گیا، اور پھر عبرانیوں 10ویں باب کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا، اور پالوس رسول لکھتا ہے کہ اس نے قربانی کو اور نظر کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ یعنی نظر کی قربانیاں وہ سارے اناج، وہ میدا یا تنور کی پکی ہوئی روٹی یا توے کی پکی ہوئی روٹی یا کڑائی کا تلا ہوا، تو ان میدے کی روٹیوں کو، اس نظر کی قربانیوں کو یا ان تپامن کو اس نے قبول نہ کیا، بلکہ لکھا کہ تو نے قربانی اور نظر کو قبول نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ تو کرائسٹ کی ذات، اس کی باڈی، اس کا تجسم اس دنیا کے اندر کلام خدا جو مریم سے پیدا ہوا، کماری سے پیدا ہوا، اس نے جسم لیا، اور کتاب مقدس میں لکھا دینداری کا بیت تو بڑا ہے کہ وہ جسم کے اندر ظاہر ہوا، تو مریم سے اس نے بدن لیا، بدن میں ظاہر کیا گیا وہ کلام خدا، خدا کا بیٹا جو خدا سے نکلا کلام، اس دنیا کے اندر ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومینٹی کے اندر آیا، اور آ کر دنیا کے اندر اپنی جان کو قربان کیا، جس میں تمام قربانیاں بھی پوری ہوتی ہیں اور نظر کی قربانی بھی پوری ہوتی ہے۔ اور نظر کی قربانی کے اندر تو میل آفرنگ کے اندر ہم میدا اور اس کی روٹی اور پکی ہوئی روٹی یہ دیکھتے ہیں، اور پھر تپامن میں یا ہم پانی یا واٹر سیکریفائس کو دیکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کی ذات کے اندر تمام جو روٹی اور میدا کی قربانی اور تپامن یسوع مسیح میں پورے ہوتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ہماری زندگی کی روٹی ہے۔ لکھا جو یہ روٹی کھاتا وہ ابد تک نہ مرے گا، وہ زندہ رہے گا، جو میرا گوشت خون پیتا اس میں زندگی ہے۔ تو یسوع مسیح کی ذات ہماری روٹی ہے، زندگی ہے، اس کو لینے سے، کھانے سے ہم زندگی پاتے ہیں۔ اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور اپنا بدن اور اپنا خون پینے کو اپنے شاگردوں کو بھی عید فصح کے موقع پر دیا، اور ہولی کمیونین کے طور پر ہم کلیسیاؤں کے اندر بھی یسوع مسیح جو ہماری روٹی ہے اس کو لیتے ہیں، اس کے بدن کو لیتے ہیں جو روٹی کے معنی کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ تو کرائسٹ کی ذات ایک روٹی ہے جس کو خدا نے قبول کیا نظر کے طور پر، اور یہ پالوس رسول اس بات کا ذکر کرتا ہے افسیوں 5ویں باب میں کہ خدا کے بیٹے نے ہم سے اتنی محبت رکھی کہ اپنے آپ کو خوشبو کے طور پر خدا کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر قربان کیا۔ تو جب نظر کی قربانی کے طور پر قربان کیا تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارا میدا ہے جس کے اندر تیل ملا کر خدا کی حضوری میں لبان کے ساتھ گزرانا جاتا، یعنی روح القدس سے معمور ہو کر ہمارے درمیان یہ روٹی ہمیں مل گئی ہے، یہ زندگی کی روٹی، یہ تپامن ہمیں مل گیا ہے، اور یہ خدا کی حضوری میں انسانوں کی طرف سے گزرانا گیا۔ تو جب ایک اناج کا حصہ جو انسان اپنی خوراک کے لیے استعمال کرتا، میل کے طور پر لیتا، وہ خدا کی نظر کرتا، تو یسوع مسیح اس معنی کے اندر کہ وہ روٹی ہے انسانوں کی طرف سے تو کوئی پاک نہ تھا، کیونکہ انسان تو سنفل نیچر میں سے آ رہے ہیں، پر یسوع مسیح خدا کا بیٹا ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومینٹی کے اندر آیا اور اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ تو گویا یسوع مسیح انسانوں کی طرف سے ایک انسان نظر کے طور پر گزرانا گیا ہے، جو ہولی ہے، جو پاک ہے، کلام خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، زندگی کی روٹی ہے، روح القدس کا مسا اس کے اوپر تھا، اور یہی لکھا ہے خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا، یعنی ڈیوائن اولیو آئل، یعنی ہولی اسپرٹ سے معمور ہو کر وہ روٹی ہمارے درمیان آئی اور ہماری طرف سے خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہری، نظر کی گئی۔ تو یہ محبت خدا کے بیٹے نے ہمارے ساتھ کی، اور خدا نے اس محبت کی راحت انگیز خوشبو لی، یعنی یسوع مسیح ہمارے لیے نظر کی قربانی کے طور پر گزرانا گیا۔ اور پھر زبور 22 کے اندر یسوع مسیح کے حوالہ سے کہ میں پانی کی طرح بہہ گیا، تو جب پانی کی طرح بہہ گیا اور اس کا دل موم کی مانت پگھل گیا، اس کی سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، وہ میرے ہاتھ پاؤں چھیدتے ہیں، تو یہ ساری کروسیفکشن کے حوالہ سے زبور 22 کے اندر جو بات
لکھی گئی ہے اور پانی کی طرح بہ گیا، تو یہ صلیبی موت کے اوپر یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے قربان کی، یعنی وہ ہمارا ایسا تپاون ہے، یعنی ایسی واٹر سیکریفائس کے طور پر گزرانا گیا، جس طرح داؤد نے خدا کے حضور میں وہ پانی جو بیت لحم کے کنویں کا وہ فوجی لے کر آئے تھے، سورما لے کے آئے تھے، اس کے جنگجو لے کے آئے تھے، اسے پینا نہ چاہا مگر خدا کی حضوری میں نظر گزران دیا۔ تو خدا کی حضوری میں جو نظر کی قربانی کے چڑھاوے تھے وہ روٹیاں تھی، میدا تھا، وہ تیل ملا ہوا میدا تھا جس کے اوپر لبان گزرانا جاتا، لبان رکھا جاتا اور مٹھی بھر کر خدا کی حضوری کے اندر جلایا جاتا۔ تو اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہماری طرف سے نظر کا چڑھاوا، یعنی وہ ایسی روٹی، زندگی کی روٹی جو ہماری طرف سے انسان کے طور پر پیش کی گئی، وہ ہماری خوراک جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی ہے، خدا کی حضور میں گزارنے گئی، روح سے معمور ہو کر، یعنی یہ خدا کا بیٹا گزارنا گیا، مگر وہ ہمارا واٹر بھی ہے، ہماری زندگی کا پانی بھی ہے، آب حیات کا چشمہ بھی ہے۔ تو جس طرح میں اور پانی جو ہے یہ تپاون کے طور پر گزرانے جاتے، تو ہر چڑھاوے کے ساتھ میں بھی گزرانی جاتی اور واٹر سیکریفائس بھی لائی جاتی۔ تو یسوع مسیح کے حوالہ سے زبور 22 میں اس کی ڈیتھ کے حوالہ سے نظر کی قربانی کے طور پر یہ آیا، جس طرح اس نے کفارہ ہماری جانوں کے لیے دیا، اپنی صلیبی موت اس نے گوارا کی۔ تو لکھا ہے کہ میں پانی کی طرح بہ گیا، تو یہ پانی کی طرح بہنا یہ تپاون کے طور پر، یعنی نظر کی قربانی کا تپاون، یعنی وہ زندگی ہمارے لیے جو واٹر کے طور پر آئی، یہ سوتا جو یروشلم میں پھوٹ نکلا، یہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اور جب اس کے پہلو کے اندر بھالا مارا گیا تو لکھا اس میں سے پانی اور خون نکلا۔ تو یہ پانی اور خون یسوع مسیح کی موت کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ اس کا بہ جانا، وہ پانی کی طرح بہ گیا، تو یہ تپاون کے طور کے اوپر یسوع مسیح صلیب کے اوپر گزارنا گیا، یعنی وہ تمام قربانیاں یسوع مسیح میں جب پوری ہوتی ہے، مگر یہاں پر چونکہ ہم نظر کی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ ہمارا ایسا تپاون ہے، یعنی واٹر سیکریفائس کے طور پر وہ گزرانا گیا اور اس نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر قربان کی۔ اور بائبل مقدس کے اندر یہی بات پولس رسول کہتا ہے کہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خوشبو کے طور پر خدا کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر قربان کر دیا، یعنی وہ ہمارا تپاون ہے، یعنی ہمارا وہ زندگی کا پانی ہے، وہ زندگی کی روٹی ہے جو ہماری طرف سے پیش کیا گیا، یعنی انسان کے طور کے اوپر پیش کیا گیا، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو شرع نظر کی قربانی کی ہے اس میں میٹ نہیں ہے، اس کا انسان کی نظر کی قربانی نہیں ہے، پر یسوع مسیح جو ہماری طرف سے انسانوں کی طرف سے پیش کیا گیا ہے وہ روٹی کے طور پر، وہ میدا کے طور پر، وہ ہمارے لیے زندگی کا پانی وہ پیش کیا گیا ہے اور خدا کی حضوری میں مقبول ہوا۔ اور وہ محبت جو کرائسٹ کی ذات کے اندر میرے آپ کے لیے بلیورز تھی، اس محبت کو، اس خوشبو کو، راحت انگیز خوشبو کو صلیب کے اوپر یسوع مسیح کی صلیبی موت میں خدا نے قبول کیا۔ تو یسوع مسیح جو ہمارے لیے صلیب پر قربان ہوا ہے، اس کی راحت انگیز خوشبو خدا نے لی، یعنی وہ محبت جو اس نے ہم سے کی وہ نظر کی قربانی کے طور پر گزارنا گیا، یعنی اپنی جان اس نے صلیب پر قربان کی، وہ ہمارا تپاون ہے، وہ پانی کی طرح بہ گیا، یعنی واٹر سیکریفائس کے طور پر اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی۔ یہ محبت نظر کی قربانی کے اندر وہ ایسی خوشبو ہے جو خدا کی ذات نے یسوع مسیح میں لی، کیونکہ یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی۔ اور لکھا ہے کہ ہر چڑھاوے کے ساتھ ہر قربانی جو نظر کی قربانی ہے اس کو نمکین کرنا، یعنی اس کے ساتھ نمک بھی چڑھانا، یعنی نمک کا عہد یہ بتاتا ہے کہ قربانی لانے والا ایک فرینڈشپ جو خدا کی ذات کے ساتھ رکھتا ہے اور اس میں کوئی دنیا داری نہیں، کوئی دنیا کا جم، یعنی شیطان کا اس میں کوئی عنصر نہیں ہے، پاک ہے، ہولی ہے، محبت اور پیار سے بھری ہوئی ہے، جو اپنی زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یسوع مسیح ہماری زندگی کے لیے صلیب پر قربان ہوا اور اس کو ہم نظر کی قربانی کے طور پر خدا کی حضوری میں دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرف سے، مقدسوں کی طرف سے، خدا کے لئے پالک فرزندوں کی طرف سے وہ گزرانا گیا اور وہ ہمارا تپاون یعنی واٹر سیکریفائس بھی ہوا اور نظر کی قربانی کے طور پر بھی گزارنا گیا۔ اور پھر اس نظر کی قربانی کی شرح کے علاوہ ایک نذیر کی خدمت بھی
ہمیں ملتی ہے جو نظر ہی کی قربانی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ایک انسان کو نذیر کے طور پر خدمت کے لیے خدا چن لیتا. اس کے اوپر میں آگے چل کے بات کروں گا. مگر یہاں پر یسوع مسیح جو نظر کی قربانی ہے مگر ساتھ ہی ساتھ نظر کی قربانی ہے اور ہمارا تپامن ہے, اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور خدا نے خوشبو کے طور پر اس کی راحت انگیز خوشبو لی, وہ نظر کی قربانی کے طور پر گزارنا گیا. یہی عبرانی 10ویں باب میں لکھا ہے کہ اس نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. یعنی نظر قربانی سے وہ خوش نہ ہوا, یعنی ان چڑھاووں سے خوش نہ تھا, ان تپامن سے خوش نہ تھا, مگر مسیح کا بدن جو میری آپ کی زندگی کی روٹی ہے اس دنیا کے اندر, وہ ہولی حیثیت میں پاک حالت میں اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی, ہمارے گناہ اپنے اوپر لے گیا اور یوں وہ نظر کی قربانی کے طور پر گزرانا گیا. وہ ہماری زندگی کا تپامن ہے, ہماری طرف سے وہ نظر کی قربانی کے طور پر اور تپامن کے طور کے اوپر نظر کی قربانی کا تپامن ہے. اور نظر کی قربانی کی جو شرح ملتی ہے یسوع مسیح نے اپنے بدن کے اندر یہ سب کچھ پوری کی ہے. یعنی ہماری زندگی جو اس دنیا کے اندر آپ جیتے ہیں یسوع مسیح کی بدولت, کیونکہ یسوع مسیح کی صلیبی موت سے ہماری موت ختم ہو گئی ہے اور اس کی زندگی ہمارے اندر ہے. اور جب وہ گزرانا گیا ہے تو یہ وہ روٹی ہے وہ جو انسانوں کی طرف سے, اور ہولی کمینین کے اندر بھی ہم یہ روٹی لیتے ہیں. یعنی وہ نظر کی قربانی, جس طرح اس کا ایک حصہ تو خدا کی نظر میں ہو جاتا, باقی جو تھا وہ کاہن اس کا استعمال کرتے, اس کو پاک جگہ پہ کھاتے. اسی طرح ہولی کمینین کو ہم کلیسیاؤں کے اندر لیتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی نظر میں نظر کے طور پر مقبول ہوا, اور میل آفرنگ کی طرح جس طرح یسوع مسیح نے شاگردوں کے ساتھ اپنی نظر کی قربانی کو, اپنی فسح کی قربانی کو ان کے ساتھ شیئر کیا, اسی طرح ہم کلیسیاؤں کے اندر نظر کی قربانی کے طور پر کو لیتے ہیں, اس کو کھاتے ہیں. کیونکہ نظر کی قربانی کے اندر شرح ہی یہی ہے کہ اس کا ایک حصہ نظر کے طور کے اوپر جلایا جاتا اور باقی جو کاہنوں کا حصہ ہوتا. اب کلیسیا کے ایماندار بھائی بہن, یہ کاہنوں کا مقدس فرقہ ہے, شاہی کاہنوں کا مقدس فرقہ ہے, یہ خدا کے لوگ ہیں, یہی اس نظر کی قربانی کے اندر جو ہولی ہے شریک ہوتے ہیں. اور اس لیے ہمیں ہولی کمینین کے اندر شریک ہونا بہت ضروری ہے. اور جب وہ نذیر کے طور کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں تو جو نذیر اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بنا ہے انہوں نے نظر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا, تبھی وہ نذیر کہلائی, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پس سائمن بلیورز کرائسٹ میل آفرنگ کے طور پر نظر کی قربانی کے طور پر چڑھایا گیا اور ہمارا وہ تپامن بھی ہے. اور اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نذیر کی خدمت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نذیر کے طور پر بھی خدا کے حضور نظر کے طور پر پیش کی. اس میں ہمیں ہنا کا بیٹا جو سیمول ہے اس کے حوالے سے تعلیم ملتی ہے کہ ہنا کے کوئی اولاد نہ تھی, اور اس نے خدا کے گھر میں سالانہ عید کے موقع پر جب وہ گئی تو خدا کی حضوری میں اس نے منت مانی کہ خداوند جو تو مجھے اولاد نرینہ بخشے, زندگی بھر تیری حضوری میں نظر کر دوں گی. یعنی اس نے سیمول کے حوالہ سے یہ ٹھان لیا کہ اس کو نظر کے طور پر خدا کی حضوری میں لے آئے گی. نظر کی قربانی کے طور پر جو شخص پیش کیا جاتا وہ نذیر کہلاتا. تو نذیر لفظ نظر سے ہے, یعنی جو خدا کی حضوری میں چیز نظر کی جاتی, جس طرح نظر کے چڑھاوے کے حوالہ سے تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے اندر ہماری کھانے کی چیزیں ہوتی اور اس میں انسان نہیں تھا, مگر انسان جو پیش کیا گیا وہ روٹی کے طور پر پیش کیا گیا, اور وہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہماری روٹی, وہ انسانوں کی طرف سے روٹی کے طور پر ایک انسان جو پاک ہے, ہولی ہے, وہ پیش کیا گیا. مگر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نذیر کی خدمت کے اندر ایک انسان ہی نذیر ہوتا, اور نذیر کی شرح یہ ہوتی اس کے سر کے اوپر اس طرح نہیں پھیرا جاتا تھا اور اس کے بال بڑھتے رہتے تھے, اور وہ نہ کوئی انگور کھاتا, نہ میں پیتا, نہ اس کی طاق میں سے کچھ چیز لیتا. یعنی کوئی نشہ آور چیز کا استعمال وہ نہیں کرتا تھا, کیونکہ خدا کا نذیر تھا. اور نذیر کے لیے شرح ہوتی وہ خاص ایک مدت تک بھی نذیر ہوتا. پر جو ہنا نے اپنے بیٹے کے حوالہ سے جو منت مانی کہ جو تو مجھے بیٹا دے گا وہ میں نذیر کے طور پر دوں گی, یعنی زندگی بھر کے لیے وہ نذیر ہوگا, زندگی بھر کے لیے نظر کر دوں گی. تو یہ جو نظر کی قربانی کے طور پر
اس نے اپنے بیٹے کے حوالہ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ منت مان لی کہ میں اس کو نذیر کے طور پر لے کے آؤں گی, تیری نظر کر دوں گی. تو نذیر کی خدمت بھی نظر کے طور پر پیش کی جاتی ہے. تو ہنا پھر اپنے بیٹے کو, جب خدا نے اس کو یہ اولاد دے دی, سیمول کو خیمہ اجتماع کے اندر ایلی کاہن کے پاس پھر وہ لے آئی, اور زندگی بھر سیمول نے وہاں پر خدمت کو سر انجام دیا, اور اسرائیل کا لاس قاضی بھی تھا اور اسرائیل کا نبی بھی ہوا, اور اس نے خدا کی خدمت کو کیا. ایون کہ خیمہ اجتماع کے اندر ایلی سے بات نہیں کرتا تھا بلکہ سیمول سے بات کرتا تھا, کیونکہ سیمول نذیر کے طور پر خدا کی حضوری کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے, زندگی بھر کے لیے نذیر کے طور پر ہنا نے اس کو نظر کر دیا. جب وہ دعا کر رہی اور یہ منت مان رہی تھی, مجھے اولاد نرینہ دے جو میں تیری نظر کر دوں گی, یعنی زندگی بھر لے آؤں گی, تو ایلی کاہن اس وقت اس کو کہتا تھا کہ تو نشہ کے اندر ہے. اس نے کہا تیری بندی نشہ کے اندر نہیں ہے, بلکہ اس نے اپنا دل خدا کی حضوری میں انڈیلا ہے. تو دل انڈیلنے کا معنی بھی یہ واٹر سیکریفائس کے اندر آتا ہے, یعنی اس کا بیٹا جو اس سے پیدا ہوگا, اس نے کہا وہ میں نظر کر دوں گی, وہ نظر کے طور پر لے آؤں گی. اور پھر اپنے دل کو بھی وہ اس نے واٹر سیکریفائس کے طور پر, یعنی اپنی دعا کو واٹر سیکریفائس کی طرح, یعنی وہ تپاون اس نے اپنے دل کے اندر گزرانا, یعنی ایسی پریئر اٹھائی کہ سیمول جو تو مجھے دے گا وہ میں تیری حضوری میں لے آؤں گی. وہ اپنی بات جو منت اس نے مانی تھی اس نے پوری کی, خدا کی نظر میں لے کے آیا, اور پھر سیمول نے وہ خدمت سر انجام دی اور خدا کی کسی بات کو اس نے مٹی میں نہ ملنے دیا. اسی طرح جب ہم سمسون کو دیکھتے ہیں, تو ان کی مدر جب کھیتوں کے اندر تھی اور خدا کے فرشتہ نے آ کر اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو یہ کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا, اور پھر یہ بھی کہا کہ کوئی نشہ آور چیز نہ پیے گا. اور پھر سمسون کو دیکھتے ہیں جب وہ پھر پیدا ہوا تو اس کے بال بڑھنے لگے, یعنی وہ بھی خدا کا نذیر ٹھہرا. وہ قاضیوں کے دور کے اندر قاضی بھی تھا, مگر جب وہ نہ میں پیے گا, نہ شراب پیے گا, نہ انگور کھائے گا, اور اس کے سر پہ اس طرح بھی نہ پھیرے گا, تو گویا وہ عورت, اس کو پہلے ہی فرشتہ نے کہہ دیا تھا. تو نذیر کے طور پر پیرنٹس جو ہیں سمسون کو لے آئے, اور سمسون نے بھی رہائی دلوائی اپنی قوم کو غیر قوموں کے ہاتھوں سے. تو ہمارے پاس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سمسون نے اور سیمول نے جس طرح خدا کے حضور خدمت سر انجام دی. پھر جان بیپٹسٹ بھی خدا کا نذیر تھا, کوئی نشہ آور چیز کا استعمال نہ کرتا تھا, یعنی خدا کے نذیر جو تھے وہ اپنے آپ کو نذیر کے طور پر, نظر کی قربانی کے طور پر, یعنی وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے. مگر یسوع مسیح نے جب اپنی جان صلیب پر قربان کی گئی, اس نے تو اپنی ذات, وہ بھی خدا کا نذیر ٹھہرا, یعنی وہ ازل سے ذبح کیا ہوا, ماں کے بدن سے بھی پہلے وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا, وہ انسانوں میں سے نذیر لیا گیا, یعنی خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر کماری مریم سے پیدا ہوا, اور نظر کے طور پر نذیر کی حیثیت میں بھی اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. یعنی نذیر جس طرح قاضی سمسون نے رہائی دلوائی, اسی طرح خدا کا بیٹا اس نے بھی ساری دنیا کو رہائی دلوائی. خدا کے بیٹے نے نذیر کی حیثیت کے اندر وہ زور جو روح القدس کا اس کے اوپر تھا, وہ دنیا کے اندر رہنے نہیں آیا بلکہ اپنی جان صلیب پر قربان کرنے کے لیے آیا. تو خدا کا بیٹا, جب ہم نظر کی قربانی کے چڑھاوے کے اندر شرح میں دیکھتے ہیں تو مسیح کا عکس وہاں ملتا ہے کہ وہ میل سیکریفائز ہے, یعنی وہ خوراک جو انسان استعمال کرتے, وہ جو ڈرنک آفرنگ یا واٹر سیکریفائز یہ تپامن لے کے آتے. تو یسوع مسیح ہمارا تپامن بھی ہے, ہماری نظر کی قربانی بھی ہے, وہ نذیر بھی ہے. اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے نظر کے طور پر ایسی محبت کی خوشبو خدا کے حضور میں گزرانی کہ خدا نے اس محبت کی راحت انگیز خوشبو لی. اور جب ہم تپامن کے حوالہ سے, ڈرنک آفرنگ کے حوالہ سے, واٹر سیکریفائز کے حوالہ سے اور دیکھتے ہیں, تو کرائسٹ نے یوحنا کی انجیل کے اندر ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے جو بات کی ہے, میں اس حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ تپامن کے موقع کے اوپر, یعنی واٹر سیکریفائز کے اوپر خدا کے بیٹے مسیح نے روح القدس کی بابت کیا کہا. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویشچن کی جانب بڑھیں گے. علم مسیح میں مسیح نظر کی قربانی میں مسیح کا نظر کی قربانی کا تپاون گزرانتے وقت مسیح نے
روح القدس کا ذکر کیا، اس کا معنی بتائیں، اور اپنی بابت اور کلیسیا میں خوشبو کے طور پر محبت کی اصلاح کیا ہے جو مسیح نظر کی قربانی میں ہے۔ پس سائمن بلیورز عبرانیوں 10ویں باب کے اندر اور زبور 40 کے اندر جو بات آئی ہے کہ اس نے قربانی کو نظر کو پسند نہ کیا بلکہ اس نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، تو خدا کے بیٹے کلام خدا کا جو بدن باڈی اس نے اس دنیا کے اندر لی، وہ انسانوں کی طرف سے نظر کی قربانی کے طور پر خدا کی حضور میں گزارنا گیا۔ پر نظر کی قربانی میں میٹ آفرنگ نہیں بلکہ میل آفرنگ ہوتی، یعنی وہ خوراک جو ہم کھاتے وہ گزارتے۔ تو یسوع مسیح ہماری خوراک ہے، ہماری طرف سے وہ گزارنا گیا، اور ہولی کمینین میں بھی وہ خوراک ہم لیتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کی روٹی ہے، زندگی کا پانی ہے، یہ ہمارا تپامن ہے، اور اس کو ہم خدا کی حضوری میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو گزار دیا۔ یہ بدن اسپیشل جو اس دنیا کے اندر بدن لیا گیا، ڈیوینٹی رکھتا ہوا ہیومینٹی کے اندر آیا ہے، اور کتاب مقدس کے اندر کلسیوں کے خط میں یہی لکھا ہے کہ خدا کے بھید یعنی مسیح کو جانے، وہ ایسا ریولیشن ہے، ایسا بھید ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر آ کر خدا کی ذات کو اس سارے پروگرام کو دکھاتا ہے کہ جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر نظر کی قربانی تھی، اسی طرح یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہمارے لیے نظر کے طور پر اور پانی اور واٹر سیکریفائس کے طور پر قربان ہو گیا۔ یہ ہمارا تپامن ہے، اور جب کرائسٹ کی ذات میں ہم دیکھتے ہیں، اور یوحنا 7 باب کے اندر لکھا ہے اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ آ کر پیے، اور جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ تو اب یہ واٹر سیکریفائس کا وہ وقت تھا، عید کے موقع کے اوپر کاہن خدا کی حضوری میں چشمہ شلوک کے پانی کو وہ گزرانتا تھا۔ تو جب یہ پانی گزرانا جاتا ہے، یہ تپامن چڑھایا جاتا ہے، تو نظر کی قربانیوں کے ساتھ میں بھی گزرانی جاتی تھی، پر نظر کی قربانی کے اندر پانی بھی تپامن کے طور پر گزارنا جاتا تھا جو زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب کاہن جب پانی کو گزران رہا ہے تو یہ زندگی کے حوالہ سے کہ جسم میں ہم پانی کو جس طرح لیتے ہیں زندگی کے لیے، تو یسوع مسیح نے اس موقع کے اوپر جب کاہن واٹر سیکریفائس گزران رہا تھا، جس طرح داؤد کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اس نے پانی جو بیت لحم کے کنویں کا تھا وہ نہ پیا بلکہ خدا کی حضوری میں انڈیل دیا نظر کی قربانی کے طور پر، یعنی نظر کے تپامن کے طور پر اس پانی کو انڈیل دیا۔ تو ڈرنک آفرنگ میں اور واٹر سیکریفائس کے اندر یہ تپامن گزارنے گے۔ تو جب 7ویں باب کے اندر یہ لکھا کہ اگر کوئی پیاسا ہو، یعنی اگر کوئی پانی پینا چاہتا ہے زندگی کا، تو ظاہر ہے زندگی کا پانی وہ پیے گا تو زندگی کو لے کر آئے گا، جس طرح چشمہ شلوک کے پانی کو کاہن لے کے آ رہا ہے۔ تو کرائسٹ نے اس موقع کے اوپر یہ کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ تو زندگی کا پانی وہی پیے گا جو ریپینٹ کرے گا۔ اس طرح خدا کے بیٹے مسیح نے اس سامری عورت کو کہا کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا، یعنی نجات دیتا، تو وہ نجات پا گئی۔ اور یہاں پر کرائسٹ نے روح القدس کی بابت یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ آ کر پیے، یعنی وہ جو نجات یافتہ ہے، جو پانی کو جان گیا ہے، جو زندگی کو جان گیا ہے اور زندگی پا گیا ہے مجھ سے، مجھے پہچان گیا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کے اندر سے پھر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، یعنی روح القدس اس کے اوپر نازل ہوگا اور وہ روح القدس سے معمور ہو جائے گا، جیسا کہ لکھا ہے۔ تو یہ یسایہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ اس چشمہ کی مانند ہوگا جس کا پانی کم نہ ہو، یعنی ہمارے اندر چشمہ پھوٹ نکلے گا، زندگی ظاہر ہوگی، اور ہم لوگوں کی روح کو بچانے والے بنیں گے، خود بھی زندہ رہیں گے، اور نظر کے طور پر یہ سیکریفائس، یہ تپامن ہم لاتے رہیں گے، شکر گزاری کرتے رہیں گے کہ خدا تو نے ہمیں زندگی دی ہے۔ تو یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہماری زندگی کا چشمہ ہے، ہولی اسپرٹ زندگی کا چشمہ ہے، ہمارے اندر یہ پھوٹ نکلا ہے۔ تو جو پیاسا ہے، جو یہ پانی پینا چاہتا ہے، جو زندگی لینا چاہتا ہے، وہ تپامن چڑھاتے ہیں، وہ خدا کی حضور میں شکر گزاری پیش کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، ان کی زندگی میں روح القدس کے پھل لگتے ہیں، اور لکھا ہے تو سیراب باغ کی مانند ہوگا، پھلوں سے لدی ہوئی زندگی ہوگی، یعنی محبت، خوشی، اطمینان، پرہیزگاری، یہ سارے روح القدس کے پھل اس کی زندگی میں لگ جائیں گے، یعنی محبت لگ جائے گی۔ جس طرح یسوع مسیح کی ذات کے اندر محبت تھی
اور اس نے محبت دکھائی نظر کے طور پر, اور خدا نے اس محبت کی خوشبو کو لیا جو صلیبی موت کے اندر خدا کے بیٹے نے دکھائی. اسی طرح ہم بھی محبت کو دکھانے والے بنے اور خدا اس کی خوشبو لے. تو یہ بائبل مقدس کے اندر جو تپامن چڑھائے گئے ہیں, زندگی کا پانی ہے, آب حیات کا چشمہ ہے, زندگی کا ایسا جھرنا ہے جو ہمیں مل گیا ہے, اور پھر روح القدس جب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے تو ایسا چشمہ بن جاتا ہے, اس کے اندر سے زندگی کی پانی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں. وہ شکر گزاری کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو پانی کے طور پر خدا کی حضوری میں شکر گزاری پیش کرتا ہے کہ تو نے مجھے زندگی دی ہے, کیونکہ یہ پانی کبھی اس کی زندگی میں کم نہ ہوگا, یہ زندگی کبھی کم نہ ہوگی, بلکہ خدا کی حضوری میں ہمیشہ وہ نظر کے طور پر شکر گزاری کرتا رہے گا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا جب نظر کی قربانی کو وہ لے کے آتے تو لبان کو مٹھی سمیت وہ نظر کی قربانی اٹھائی جاتی, یعنی دل سے, محبت سے, خوشی سے. تو وہ محبت جو ہمارے اندر ہے جب ہم وہ مسیح کے لیے پیش کرتے ہیں, خدا کے لیے پیش کرتے ہیں, تو یہ نظر کی قربانی, یہ ایسا تپامن ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے. یہی عید کے موقع کے اوپر کرائسٹ نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ آ کر پیے. تو گویا یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے, وہ زندگی کا پانی ہے, اس کو کھانے والے, اس کو لینے والے وہ ہولی کمیونین میں شریک ہوتے ہیں, اپنی زندگی میں دکھانے والے بنتے ہیں, اور زندگی کے پانی کی ندیاں انہی سے جاری ہوتی ہیں, اور وہ ہمیشہ خدا کا شکر کرتے ہیں اور محبت کو خوشبو کے طور پر خدا کی حضوری میں دکھاتے ہیں. اور خدا راحت انگیز خوشبو جس طرح اس نے بیٹے کے لیے, اور افسیوں 5ویں باب میں یہی لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو جس طرح مسیح نے محبت کر کے خوشبو کے طور پر نظر کی قربانی کے طور پر قربان کیا. اب ہم اس محبت کو جو نظر کی قربانی کے اندر اس مٹھی کے اندر دکھتی ہے, یعنی محبت کرنے والے ہوں, یہ نظر کی قربانی کا چڑھاوا ہے. یہ خدا کی حضوری میں ہم محبت کے ذریعے کلیسیا پہ ثابت کر سکتے ہیں, یعنی یہ خدا کے لیے بھی ہے اور ہماری زندگیوں کے لیے بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے بھی ہے, جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. فرسٹ سیمن بلیورز کرائسٹ میل آفرنگ کے طور پر, اور جیسا کہ میں نے زبور 22 میں بتایا کہ زبور 22 میں لکھا کہ میں پانی کی طرح بہہ گیا, تو یسوع مسیح ہماری نظر کی قربانی ایسا تپامن ہے جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی, کیونکہ یہی لکھا کہ اس نے میرے لیے بدن تیار کیا اور پانی کی طرح بہہ گیا. یعنی ہمارا ایسا تپامن, ہماری نظر کی قربانی جس نے ہم سے محبت کی اور یہی سکھایا کہ ہم دوسروں سے یعنی ایک دوسرے سے محبت کریں. اور پاسٹر سائمن بلیورز جو بات ہمارے پاس جو حکم کے طور پر آئی ہے, خدا کے بیٹے نے یہ کہا کہ آپس میں محبت رکھو, آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو. میں ایک نیا حکم تمہیں دیے جاتا ہوں, یعنی وہی پرانا حکم جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا گیا خدا سے اور پڑوسی سے محبت, اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر لکھا کہ میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں, یعنی وہی, یعنی محبت کرنا. تو محبت قربانی مانگتی ہے اور یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. اسی طرح ہم بھائیوں سے بھی محبت کریں, کلیسیا بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والی بنے. تو محبت کے اندر ہم نظر کی قربانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں, یعنی راحت انگیز خوشبو خدا اس کی لیتا ہے. یہ خوشبو کی مانت قبول ہو جاتی ہے, مقبول ہو جاتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر پالوس بات کرتا ہے اس محبت کے حوالہ سے, تو پالوس رسول اس محبت کا بیان کرتا ہے فلپیوں کے خط کے اندر کہ کلیسیا کس طریقے سے پالوس کی فکر کرتی ہے اور اس کے لیے گفٹ پیش کرتی ہے, اور افرداس کے ہاتھ جو کھانے کی چیزیں اور استعمال کی چیزیں ضرورت کی پالوس کو بھیجی جاتی ہیں. تو پالوس خوش ہوتا ہے, اور وہی شریعت کے اندر جو تعلیم ہوتی تھی کہ نظر کی قربانی کا جو حصہ لبان کے ساتھ خدا کی حضوری میں گزرانا جاتا, مگر باقی حصہ جو تھا وہ کاہنوں کے لیے ہوتا. تو جب یہ پالوس رسول کے لیے چیزیں بھیجی جا رہی ہیں تو پالوس رسول اس کو نظر کی قربانی کا باقیہ حصہ جو ہے اس سے تشبیہ دے رہا ہے کہ کلیسیا نے وہ جو چیزیں بھیجی ہیں اس کو لے کر پالوس کہتا ہے میں خوش ہوا. یعنی یہ محبت کی وہ خوشبو جو کلیسیا نے پالوس رسول کو دکھائی, تو گویا یہ خدا کی حضوری میں بھی مقبول ہوئی, اور پالوس رسول بھی یہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ کلیسیا کس طرح اپنے لیڈر سے, اپنے پاسٹر سے, رسول سے محبت کرتی ہے اور اپنی ان کھانے کی چیزوں کے اندر اس کو بھیجتی ہے, کھانوں کی چیزوں میں شریک
करती है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खादम अहद दो चंद इज्जत के लायक है, और पौलुस रसूल ने उसका जिक्र किया है कि ये चीजें जो एपफ्रादीतुस के हाथ भेजी गई हैं मैं लेकर खुश हुआ। और आगे लिखता है कि ये खुशबू के तौर पर ये मकबूल ठहरी, यानी ये जिस तरह नजर की कुर्बानी की खुशबू लेता तो ये उसी तरह खुदा की हुजूरी में गोया ये नजर की कुर्बानी ठहरी। और नजर की कुर्बानी खुदा के लिए होती है और उसका बाकी हिस्सा काहिनों के लिए होता है। और पौलुस रसूल खिदमत के अंदर है, शाही काहिनों का फिरका है, लीडर है, तो गोया उसका इस्तेमाल जब वो करता है तो गोया जब चीजें काहिन के लिए आती हैं तो इसका मतलब है कि कलीसिया खुदा के हुजूर भी वो अपने हदिया नजराने टाइस हर तरह की बरकत लेके आती है, शुक्रगुजारी के तौर पर वो तपामन चढ़ाती है। और जब पौलुस रसूल को एक खादम को भेजी जा रही है तो वो नजर की कुर्बानी का रेफरेंस देकर ये बात करता है। और फिर जब इफिसियों 5वें बाब के अंदर ये बात लिखी गई है कि तुम भी मोहब्बत में चलो, एक दूसरे से मोहब्बत करो जिस तरह मसीह ने मोहब्बत की, तो मसीह की मोहब्बत नजर की कुर्बानी में दिखती है, तो इसी तरह हम एक दूसरे से मोहब्बत करके गोया यूं नजर की कुर्बानी उसको पेश करते हैं और खुदा इसकी राहत अंगेज खुशबू लेता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आपस की मोहब्बत के सिवा किसी के कर्जदार ना हो, यानी मोहब्बत ही को पेश करने वाले हो। और फिर सैमुएल की किताब में लिखा है हुक्म माना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। अगर एक तरफ नजर की कुर्बानी है, एक तरफ मोहब्बत है, तो गोया ये मोहब्बत जो है ये उस सैक्रिफाइस से भी बढ़कर है। तो गोया नजर की कुर्बानी के अंदर खुदा के बेटे ने जो मोहब्बत हमें दिखाई है कि वो पानी की तरह बह गया, उसने हमारी जिंदगी के लिए हमारी जानों का फिदिया दिया है। वो नजर की कुर्बानी के तौर पर वो हमारा तपावन है, वो वाटर सेक्रीफाइस है, वो ड्रिंक ऑफरिंग है, वो ड्रिंक सेक्रीफाइस है जो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरी। वो ऐसी मैं है जो ड्रिंक ऑफरिंग के तौर पर, ड्रिंक सेक्रीफाइस के तौर पर ऐसा तपावन है जो खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरा है। और हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करके ऐसे तपावन चढ़ाएं, यानी खुदामंद की हजूरी में नजर की कुर्बानी के तौर पर, तपावन के तौर पर ये मकबूल ठहरे और एक दूसरे से मोहब्बत जाहिर करके हम नजर की कुर्बानी का जो बाकी हिस्सा होता था आपस में शेयर करते। तो खुदा के लिए भी मोहब्बत है और एक दूसरे से भी मोहब्बत है। वो जिंदगियां कलीसिया में रिफाकत करती हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं, वो नीम गर्म हालत में नहीं रहती, वो लोग शिफा पा जाते हैं, वो लोग रिफाकत रखते हैं, वो लोग होली कम्युनियन में शरीक होते हैं, वो लोग कलाम के शिनमा होते हैं और अपनी जिंदगियां खुदा के साथ लेकर चलते हैं और हमेशा शुक्र करते रहते हैं कि यीशु मसीह जिसके लिए बदन तैयार हुआ है, तू कुर्बानी से, नजर की कुर्बानी से खुश ना हुआ बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया और वो पानी की तरह बह गया, यानी हमारा तपामन उसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। हमारी नजर की कुर्बानी जो इंसानों की तरफ से रोटी के तौर पर खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरी, उसकी मोहब्बत की खुशबू, उस राहत अंगेज खुशबू को खुदा ने लिया है, वो बेखमीर, यानी उसमें कोई खमीर नहीं। और नजर की कुर्बानी के चढ़ावे में यही होता है। इसलिए हम दिल से, खुशी के साथ, मोहब्बत से खुदा की हजूरी के अंदर अपनी नजर की कुर्बानी, अपनी जिंदगी को पेश करते रहे। खुदा के हजूर भी मोहब्बत दिखाएं और एक दूसरे से भी मोहब्बत करें और कलीसिया में रिफाकत से साबित कर दें कि हम जमा होने से बाज ना आएंगे, एक दूसरे से भी मोहब्बत करेंगे, खुदा से भी मोहब्बत रखेंगे। और नजर की कुर्बानी के अंदर यही है कि खुदा राहत अंगेज खुशबू ले। और पौलुस रसूल इफिसियों 5वें बाब में यही कहता है मोहब्बत से चलो, जिस तरह मसीह में भी मोहब्बत करके खुशबू के तौर पर, नजर की कुर्बानी के तौर पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, इसी तरह हम एक दूसरे से मोहब्बत करके इस कुर्बानी को शो करने वाले बन जाए। मोहब्बत जो अफजल है, मोहब्बत जो हुक्म है, अपनी जिंदगी से दिखाने वाले बने, यानी हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। यानी मोहब्बत ही हमारी जिंदगी से खुदा चाहता है और कलीसिया के ईमानदार भी एक दूसरे को यही खुशबू दिखाने वाले बन जाए और अपनी उन चीजों के अंदर भी एक दूसरे को शरीक करे, जिस तरह पौलुस रसूल ने कहा कि ये खुशबू के तौर पर ये मकबूल कुर्बानी है, ये नजर की कुर्बानी ही है। आदमों के हजूर उन चीजों को पेश करते हैं और खुदा की हजूरी में पेश करते हैं। इसलिए शिफा हमारी है, नजात हमारी है, बरकत हमारी है। पौलुस कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। इस दुनिया से निकले, दुनिया की फिक्रों से निकले, अपना आप मोहब्बत के तौर पर एक दूसरे के साथ बांटने वाले बने। और लिखा है एक दूसरे से मोहब्बत रखो, मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रखो। जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत
करने वाले बने। सो हमारे सामने जो नजर की कुर्बानी यीशु मसीह का बदन, उसने अपने आप को हमारे लिए नजर के तौर पर गुजराना है, यानी वो हमारा तपामन है, वो पानी की तरह बह गया। उसकी सिलबी मौत से उसने वो मोहब्बत जाहिर कर दी और खुदा ने अपने बेटे की मोहब्बत की राहत अंगेज खुशबू ली है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट मील ऑफरिंग को जानता हुआ, रिजॉइसिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि क्राइस्ट मील सैक्रिफाइस के हवाला से थी, आपने रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन से गहरे मुकाशफाजात को हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कारमन डिवाइन विजडम के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आएं और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिय्याह नबी के हवाले से किताब की टीचिंग दी जा रही है जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।